جی السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ میں خیریت سے ہیں آپ؟ الحمد للہ رب العالمین. پیارے دوستو، آج جو ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر پروفیسر مجید اللہ قادری حفظہ اللہ تعالی، یہ محتاج تعارف نہیں ہے. ڈاکٹر پروفیسر مجید اللہ قادری حفظہ اللہ تعالی, I have a question for you. We need to know whether the earth is static or moving in the light of science. Please answer my question in detail. شکریہ جناب عادل صاحب اور تمام ناظرین کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سامعین کو جو سن بھی رہے ہیں، انہیں خدمت محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے قبل اس موضوع پر جو آج ہمیں دیا گیا کہ زمین حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، مجھ سے قبل ہمارے ایک عالم دین مفتی توحید اجمل صاحب آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں روشنی ڈال رہے تھے، جس روشنی سے یہ بات عیاں ہوئی کہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق، یعنی قرآن کے اندر جو آیات ہیں اس کی روشنی میں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں اور صحابہ کرام کے اقوال ہیں، اس کی روشنی میں انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک حوالہ دیا 100 سال قبل ایک جو برصغیر کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے انہوں نے ان کی کتاب فوز مبین اور ایک دو اور رسالے انہوں نے ذکر کیے، جس کے اندر مولانا نے اس بات کو ثابت کیا ہے 100 سال پہلے، آج نہیں 100 سال پہلے، کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور باقی تمام سیارے اور ستارے جو ہیں آسمان کے نیچے وہ سب کے سب وہ پیر رہے ہیں یا تیر رہے ہیں یا گھوم رہے ہیں. اس سے قبل کہ جیسا کہ ہمارے عادل صاحب نے مجھے موضوع دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو آپ سائنٹیفکلی کوشش کیجیے گا بتانے کی، تو پہلے تو اپنے سامعین کو، ناظرین کو بتا دوں کہ بیسیکلی آئی ایم ناٹ اے سائنٹسٹ آف فزکس اور ایسٹرونومی اور لائک دیٹ. Basically I am a geologist. I did my MSc in geology and I have taught geology for 36 years in Karachi University, and I have also taught in the Department of Petroleum Technology. So my field is not basically what is required here. But I know up to some extent the subject of science, especially the physics and astronomy. And one thing more, وہ یہ ہے کہ میرا جو لفظ لگا، میرے نام کے ساتھ لگا ہوا ڈاکٹر، تو میں ڈاکٹر کیسے بنا یہ اپنے سامعین کو بتا دوں. I am not a doctor of subject of geology. I have made my doctorate of PhD in Quraniyat. I have studied Quran Kareem, a number of Quran Kareem translations, and I have written my thesis about this, that which Quran translation is the best one. So comparative study I have done it. I have done comparative study, and if you can see, this is my PhD thesis, Quran Kareem or Maruf al-Tarajim. So in relation with the Quran Kareem Tarjuma of Imam Ahmad Raza, what the name is there, Kanzul Iman. تو کنزل ایمان کا ترجمہ اور جو اردو کے بہت سارے معروف ترجمے تھے ان سب کی میں نے اسٹڈی کی. اس اسٹڈی کے بعد میں نے تھیسس لکھا اور اس وقت میں پی ایچ ڈی ڈگری ملی. دوسری طرف میری اسپیشلٹی کہ کہہ لوں، اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں، اچھا نہیں لگتا، وہ یہ کہ آئی ہیو اسٹڈی امام احمد 40 years. I am studying his work since 40 years.
talk to some depth, MashaAllah. I have started standing and understand the views of Imam Ahmad Raza. I found him as a scientist. No doubt, he is a great Islamic scholar. लेकिन जो मैंने स्टडी किया है उनको बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं इस साइंस के एस्पेक्ट्स और इमाम हज़ा के एस्पेक्ट्स, और वो ऐसे कि आप साइंस का कोई भी मौजू ले लीजिए, फिजिकल साइंस हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, मेडिकल साइंस हो, मैनेजमेंट साइंस हो, इवन सोशल साइंसेज हो, ये अहमद रज़ा जिनका नाम है, बर सगीर की बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, उन्होंने सब पर लिखा है। तो मैंने क्यों कहा कि मैं 40 ईयर स्टडी कर रहा हूं, तो मैं ये समझता हूं, ये मेरा स्टडी है, तो मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्यों 40 ईयर स्टडी किया है, और अगर किसी ने स्टडी ना किया अहमद रज़ा को, फिर उनके मौक़िफ़ को वो कहे मैं नहीं मानता, तो ये अजीब सी बात है। क्योंकि अगर वो भी स्टडी किए हुए हो और मैंने भी किया हुआ है, तो फिर यकीनन हमारे अंदर कोई ना कोई रिलेशन बनती है और व्यूज एक दूसरे करीब आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने स्टडी ही नहीं किया हो, जैसा कि अभी हम कह रहे थे हमारे मुफ्ती साहब, कि बहुत सारे लोग हैं कि जो उन्होंने स्टडी नहीं किया अहमद रज़ा को और उनको रिजेक्ट कर देते हैं। दिस इज नॉट अ वे, ये साइंसी तरीका नहीं है। साइंस तरीका ये होता है कि अगर आप किसी के व्यूज को नहीं मानते हैं, अपने व्यूज को आप उससे सामने पेश करके उसके व्यूज को रद्द करेंगे, ये साइंस है, साइंस इसका नाम है। तो जब मैंने कहा कि मैं 40 स्टडी किया, 40 साल स्टडी करने के बाद मैंने उनके बहुत सारी चीज़ों को बहुत डेप्थ में जाकर स्टडी किया, स्पेशली जो मेरा सब्जेक्ट है अर्जियात का या सिस्टम का, तो मैंने आर्टिकल वैसे ज़्यादा लिखे हैं। फिर मैंने काफ़ी अरसे से उनके में इन किताबों को देखा जो अभी तस्करा किया मुफ्ती साहब ने, फौज मुबीन वगैरह का, इसका भी स्टडी कर रहा हूँ। तो उसके लिहाज से मैं आज गुफ्तगू करूँगा, लेकिन क्योंकि तमीज़ मुझे बांधना थी आपको बताने के लिए कि when you listen any person, you must know what is depth of the knowledge. तो मैंने बता दिया कि मैंने अहमद रज़ा जिनका हम जिक्र करेंगे बार बार यहाँ पर, उनको मैंने 40 साल स्टडी किया है, और 40 साल स्टडी करने के बाद मैंने उनको जो समझा है वो मैंने बताया कि अहमद रज़ा is not a scientist of one subject. He was scientist of all sciences. शायद आपके इल्म में हो, एक बात ये कही गई थी, बर सगीरी के एक बहुत बड़े अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे सर ज़ियाउद्दीन साहब, when he met him when he was alive before 1921, he met him in the बरेली जाकर, और उन्होंने अपने कुछ प्रॉब्लम थे उनके मैथमेटिक्स के, वो रिजॉल्व उनके पास ले गए थे, सॉल्यूशन कर ली उन्होंने। जब उन्होंने पलक झपकने में उनके अनरिजॉल्व को सॉल्व कर दिया, तो सर ज़ियाउद्दीन साहब ताज्जुब में थे, एंड ही आस्क्ड अहमद रज़ा, फ्रॉम वेयर यू हैव लर्नड दीस थिंग्स? यू सेड द कुरान। क्योंकि मुसलमान का ये देखिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, और तमाम मुसलमान को ज्यादा गौर करना चाहिए, जो मुफ्ती साहब बार बार गिला भी कर रहे थे, और हमारे आदिल साहब ने शुरू में कुछ ऐसी बात कही थी। बात ये क्या है, बीइंग अ मुसलमान, बीइंग अ मुस्लिम, आपकी जिम्मेदारी क्या है? When you believe this Quran is book of Allah, revealed on Muhammad sallallahu alaihi wasallam, any sentence, any word which you read in this book, it is a perfect. You have to believe and you have to defend. अब डिफेंड कैसे करेंगे? आपको फिर स्टडी करना पड़ेगा। जब आप स्टडी नहीं करते हैं तो आप कहते हैं किताब पुरानी है, इसमें क्या लिखा होगा क्या नहीं लिखा होगा। ये हमारे गैर मुस्लिम तो मानते ही नहीं, एक बात खत्म हो गई हम भी। लेकिन जो मुसलमान है उनको चाहिए कि जब कुरान की बात, हम क्योंकि कुरान की हर आयत मान रखते हैं ना, अब अगर साइंस ही कहने लगे देयर इज नो गॉड, फॉर एग्जांपल अगर साइंस ये कहने लगे देयर इज नो गॉड, और ये प्रोपेगेंडा बढ़ जाए, मुस्लिम्स के जहनों में बिठा दिया जाए, कल मुस्लिम भी कह लेंगे। मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, शायद आप राजी ना हो मेरी मिसाल दे। ये कोरोना जो है ना, ये हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है।
ہمارے ذہنوں کے اندر اس کو مسلط کر دیا ہے. یہ عام بیماری تو بیماری ہے، جیسے آپ بیماری آتی ہے آگے چلی جاتی ہے، لیکن ایسی بیماری یہ اس سے کیوں ہوا کیا؟ دیکھیے ہمیں قرآن سے دور کر دیا تھا مسلمانوں کو. عادل صاحب معاف کیجیے گا، تھوڑا روح تھوڑا بدل رہا ہے گفتگو، لیکن میں آ جاؤں گا وہاں 5 منٹ کے بعد، کیونکہ سمجھانا یہ اصل میں نے چیز محسوس کی عادل صاحب آپ کی گفتگو میں بھی اور مفتی صاحب کی گفتگو میں بھی، اور جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، یہ ہے نا آپ کو موقف. مسلمان اب مسلمان قرآن سے دور ہو گیا تھا، یہ طے ہو گئی بات. اس لیے کہ اگر آپ کسی سائنس کی بات کریں گے وہ قرآن کی بات کو نہیں مانے گا، صرف سائنس کی بات کو مانے گا. کیوں مانے گا؟ اسی طرح جس طرح سے بچہ جب اسکول جاتا ہے تو جو پرائمری کے اندر بچوں کو اس کا اسکول کا ٹیچر میل یا فیمیل جو بھی ہوتی ہے وہ اس کو سکھا دیتے ہیں. بچے کو جب گھر میں آ کر ریپیٹ کرتا ہے، اگر اس میں ذرا سے بھی کچھ غلطی کر رہا ہوگا آپ کے لحاظ سے آپ ٹوکیں گے، وہ کہے گا نو میری مس نے بتایا ہے. بس تو یہ میری مس نے بتایا ہے اور مغرب نے بتایا ہے اور سائنس نے بتایا، یہ ہمارے ذہن میں بٹھا دیا گیا. بینگ اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے ہم سب سے پہلے قرآن سے معلوم کریں، حدیث سے معلوم کریں کسی چیز متعلق، کیونکہ قرآن حدیث ہمارے لیے قیامت تک کے لیے راہ ہدایت ہے. مسلمانوں تو میں کیا کہہ رہا تھا، بس بات ختم کر دوں یہاں پر کیونکہ موضوع بدل گیا تھوڑا سا. وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے تو قرآن سے دور کر دیا. میرے نزدیک پڑھا لکھا طبقہ جو مسلمان کا کہلاتا ہے نا، جو اسکول کالج سے پڑھیے اس کو پڑھا لکھا آپ کہتے ہیں، حالانکہ پڑھا لکھا ہم اسے نہیں کہتے. ہم پڑھا لکھا اس کو کہتے ہیں جو جتنا اللہ رسول کا ذکر کرتا ہے اتنے رسول کو جانتا ہے، اتنا اللہ رسول کا قریب ہے، اور وہی سب زیادہ علم والا ہے. لیکن ہماری دنیا میں اب نام بدل گیا. جو ایم ایس سی ہوگا، پی ایچ ڈی ہوگا کسی سبجیکٹ، ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے. چلے ہم نے مان لی بات. اور وہ پڑھا لکھا آدمی جو ہے 80 سے 90% قرآن کریم کا ایک دفعہ بھی ترجمہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے کہ تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے مسلمانوں کی. عربوں کو چھوڑ دیں، عرب تو کیونکہ عربی ہیں وہ جانتے ہیں، شاید وہ سمجھ لیتے ہوں گے، لیکن غیر عربی جو ہیں وہ قرآن کریم کو نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے الحمد سے لے کر ناس تک. کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے. جب کچھ نہیں جانتے تو سائنس کی بات کو مانتے ہیں، قرآن کو مانیں گے اس سے تو قرآن کو پڑھیں گے. تو قرآن سے دور کیا، اور اس کرونا نے جو سب سے زیادہ دوری کر دی ہے مسلمانوں کی وہ حرمین سے کر دی ہے. بے شک ایسی دوری کر دی کہ 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں حرم ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، بند پڑا ہوا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ کیا ہمارے 1.5 ارب مسلمانوں میں 25 آدمی بھی نہیں تھے کہ بیٹھ کر سوچتے اور کہتے دنیا مغرب کے سامنے کھڑے ہو کر کہ ہم اپنے قرآن کے مطابق عمل کریں گے اس بیماری سے متعلق؟ کسی نے نہیں کہا. کیوں؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کرونا متعلق سائنس نے کہا وہی حق ہے، اور قرآن جس کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں تو بتائیں گے کیا؟ تو یہ میرا صرف سینیریو تھا بتانے کا عادل صاحب آپ کے سامعین ناظرین کو کہ بنیادی چیز جو ہے نا وہ ہمارے قرآن کریم سے دوری ہے. اور دوری سے مراد قرآن کریم وہ عربی پڑھنا نہیں بلکہ سمجھنے سے دوری ہے. نازہ تو پڑھ ہی لیتے، نازہ تو سب پڑھ لیتے ہیں یقیناً. ہمارے قاعدہ ہے 4 سال کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کرا دیتے ہیں. ایک دفعہ پڑھ لیا اس نے، پڑھنے کے بعد دوبارہ دیکھتا بھی نہیں شاید وہ. نہ ماں باپ سے کوشش کرتے ہیں، لاکھوں روپے کی کتابیں خرید کر بچے کو دی جاتی ہیں، وہ بڑے بڑے سبجیکٹ کے اندر جا کر وہ ایم ایس سی پی ایچ ڈی سب کچھ کر لیتا ہے. لیکن یہی مسلمان، میرا جملہ سن لیں تمام مسلمان جو سن رہے ہیں میری بات کو، یہی مسلمان گھرانوں کے ماں باپ اپنی اولاد کو قرآن کریم کی ایک بھی تفسیر لا کر نہیں دیتے. بچے ایک دفعہ اس کو بھی پڑھ لو کہ یہ بھی پڑھنے کی چیز ہے. غلط تو نہیں کی میں نے؟ تو جب پڑھا نہیں تب اعتراض بھی کرنے لگتے ہیں فوراً کہ ہم نہیں مانتے، سائنس یہ کہہ رہی ہے. بھائی سائنس کہہ رہی ہے، سائنس ایک ویو. اب دیکھیں میں کیونکہ سائنس کا طالب علم رہا ہوں، باہر سبجیکٹ میرا ہے بی ایس سی، تو میں نے فزکس میتھمیٹکس وغیرہ پڑھی ہے اور اس کے بعد بھی سائنس سے تعلق میرا رہا.
سائنس کے اندر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی بھی نظریہ ہو، آپ اپنا نظریہ دلائل سے پیش کیجیے. وہ دلائل جب میں سنوں گا، اگر میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں اس علم پر، تو میں ان دلائل کا رد کر سکتا ہوں، اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہوں. اور اگر میں نہیں جانتا تو میں آپ کی بات، ٹھیک ہے بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، میں یہ کہوں آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ مجھے اس کا ادراک نہیں ہے، مجھے اس کی فہم نہیں ہے. اگر فہم ہو مجھے تو میں آپ کے ویوز کو جو ہے رد بھی کر سکتا ہوں، اور میں اس کی حمایت بھی کر سکتا ہوں، اس کو مزید ایلیبریٹ بھی کر سکتا ہوں. تو یہ ایک ہمارے ساتھ المیہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہے نا، مسلم کمیونٹی جو ہے دنیا بھر کے اندر، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، دنیا بھر کے اندر ہمارے مسلمانوں نے نہ قرآن کریم کو ہاتھ لگایا نہ حدیث کو ہاتھ لگایا. میں صرف ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات اور پیش کر دیتا ہوں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، پھر میں آتا ہوں اسی بات پر کہ زمین کس طریقے سے ساکن ہے یا نہیں. دیکھیے قرآن کریم کی آیتیں ابھی آپ نے سن لی، 2-3 ہمارے مفسرین نے بتائی تھیں، جس کے اندر انہوں نے سورہ فاطر کا بہت اہم حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو روکے ہوئے. اس کے علاوہ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں جس کے اندر یہ واضح موجود ہے کہ چاند اور سورج چل رہے ہیں، چاند سورج گردش کر رہے ہیں، چاند سورج گھوم رہے ہیں. کسی آیت کے اندر زمین کے گھومنے کا لفظ نہیں آیا پورے قرآن کی 6666 آیات میں. اور مفتی صاحب نے یہ بات کہی تھی، اور وہ یہی کہی تھی جو بس بہت صحیح بات ہے کہ قرآن کریم کو جو پڑھا جاری بات ہے، جو پڑھنے والے پڑھتے ہیں، وہ اگر پڑھا ہوا ہوگا انہوں نے تو یقیناً اس کے اندر سے اس کو وہ چیز نظر آ جاتی ہے. جب پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں میں نہیں مانتا. یہ بات قرآن کے حوالے سے مت کہا کرے میں نہیں مانتا، یہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں نہیں پڑھا، یا جو قرآن میں پڑھا میرے سمجھ میں نہیں آئی. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت پر ایمان رکھنا ہم پر لازم ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی یہ آیت غلط ہے، وہ ترجمہ کسی نے غلط کیا تو بات کی بات ہے، آیت غلط نہیں ہوگی. نہیں سمجھ آئے بھائی، سمجھ نہیں آ رہا، آیت حق ہے، میں نہیں سمجھ. تو قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیت ہیں جو میں یہاں پر پیش نہیں کر رہا کیونکہ مفتی صاحب نے کچھ بیان کر دی. میں صرف 2 چھوٹے چیزیں بتانے جا رہا ہوں آپ سب کو، تاکہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے. ایک تو بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، کیا ہر مسلمان مانتا ہے اس کو؟ مسلمان نہیں مانتے، بہت سے مسلمان نہیں مانتے. تو کیا ان کے نہ ماننے سے کیا رسول کے معراج جانا غلط ہو جائے گا؟ اول تو رسول پاک کی زبان سے کلام آیا کہ میں گیا، پھر قرآن نے بھی بیان کر دیا. لیکن پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے کہ میں نہیں مانتا، ایسا ممکن ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یا تو وہ کہے کہ میں قرآن کو میں نہیں مانتا، پھر تو بات ختم ہو جائے گی. جب کافر نہیں مانتا وہ نہیں مانتا. لیکن جب آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کی تمام باتیں ماننا آپ پر لازم ہے. ایسی طرح حدیث کی بات ہے. اچھا قرآن تو قرآن، عادل صاحب، بلکہ سامعین کو میں خطاب کر رہا ہوں، عادل صاحب نہیں کر رہا، سامعین سے میں یہ کہہ رہا ہوں جو سن رہے ہیں اس وقت. میں نے بھی کہا تھا نا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے اولاد کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور دنیا کی قیمتی سے قیمتی کتاب ان کے سامنے لا کے رکھ دیتے، بیٹا پڑھو. لیکن کبھی ہم نے نہیں سنا کہ انہی ماں باپ نے، جن کا لڑکا بہت اچھا سائنس کے اندر شارپ اسٹوڈنٹ ہو گیا ہو، کبھی اس سے کہو بیٹا تم ذرا قرآن کی تفسیر ایک پڑھ لو، یا اس کو انہوں نے حدیث کتابیں لا کے دی بیٹا یہ بھی پڑھ لو. کیوں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی بات ایسی منہ سے نکال دو جو قرآن کے خلاف ہو. یہ کبھی کسی ماں باپ نے نہیں کیا، کبھی کسی نے نہیں کیا، الا ماشاء اللہ کیا ہو، ظاہر بات ہے مجھے نہیں معلوم ہوگا، لیکن میرے علم میں ایسی باتیں نہیں، تو ہمارا ماحول ہی نہیں ہے. ہمارا تو ماحول ہی ختم ہو گیا. ایک جملہ کہہ دوں، آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے تک تمام دنیا کے اندر سائنسداں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور وہ تمام مسلمان جو سائنسداں تھے وہ تمام کے تمام قرآن اور حدیث کے بڑے اچھے عالم تھے.
ان میں کوئی بھی سائنسداں ایسا نہیں گزرا جو قرآن حدیث کا عالم نہ ہو، لیکن وہ قرآن حدیث جب سے چھوٹا، دنیا کے اندر آخری 200 سال کے اندر مسلمان سائنسدانوں کا نام و نشان ہی نظر نہیں آتا، اللہ ماشاء اللہ جو بھی نام آ جائے تو آ جائے۔ تو یار سائنس کیا صرف غیر مسلموں کا علم ہے کیا؟ ہوا کیا ہے؟ میں نے سائنس، آپ اگر نہیں مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے سائنس کی کوئی بات، تو ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم اس کے پیرلل کو تھیوری پیش کریں، اور اس کو پھر مسلمان اس کو ایلیبریٹ کرتے چلے جائے، آگے بڑھتے چلے جائے۔ نیوٹن کی تھیوری ہو چاہے آئنسٹائن تھیوری، ایک دن میں کام نہیں ہو گیا، انہوں نے تو ایک ویژن دیا، ایک ویو دیا، اور اس کے بعد سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے کام کیا، یہاں تک کام کیا کہ انسان چاند تک پہنچ گیا۔ نیوٹن تو نہیں پہنچا، آئنسٹائن تو نہیں پہنچا، لیکن ان کے جو ویوز تھے سائنس والے آتے رہے، وہ ایلیبریٹ ہوتے رہے، بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، اور ہزاروں لاکھوں انسان کام کرتے رہے، وہ وہاں پہنچ گئے۔ ہمارے یہاں پچھلے 200 سال میں مسلمان سائنسداں یہی سب سے مٹ گئے، اللہ ماشاء اللہ۔ اور ڈاکٹر قدیر جیسے نام، ڈاکٹر رحمان جیسا نام ابھی ہے دنیا کے اندر، لیکن وہ گنتی کیا ہے نا۔ اچھا ان کو اسپیس بھی نہیں ملتا، ان کو وہ شہرت بھی نہیں ملتی، ان کو وہ انعامات بھی نہیں ملتے۔ کیوں نہیں ملتے؟ مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے ہر چیز اپنی علیحدہ کریں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا خود ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں شاید مناسب نہ ہو، اسلامی سائنس کہہ لیں چلیں آپ، اسلامک اسکول آف تھاٹ کہہ لیں آپ، اسلامک سائنٹیفک تھاٹ کہہ لیں آپ، کچھ بھی کہیں، اس کو اپنا بنائیں، اس کی اپنی ریس لیں آپ۔ ہمارے عربوں نے کیا کیا؟ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی اپنے ملکوں کے اندر۔ یار آپ کا کارنامہ تھوڑی ہے، وہ تو اس کا کارنامہ ہے۔ آپ اپنی چیزیں بناتے تب نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ کام ہے۔ تو میرا نظر یہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ویوز کو شیئر کیا کریں دوسرے کے ساتھ، اس کو سپورٹ کریں۔ ہاں اس میں کوئی کمی ہے تو آپ طریقہ کار جو ہے سائنٹیفکلی اس کو آپ لے کریں کہ یار اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کرو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن ضروری دنیا میں یہ لازم ہو گیا ہے کہ مسلمان اپنا تشخص اپنے علم کا علیحدہ بنائے، and that will be under umbrella of Quran and Hadith. What is written there, what theory is given by Quran and Hadith, that is perfect and true, اور وہ ہمیں ثابت کرنا ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ زمین آسمان کو روکے ہوئے ہیں تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی سائنس کو چھوڑیں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اپنے قرآن کے اس ورژن کو سامنے رکھیں اور اس پر تحقیق کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ زمین جو ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے ساکن ہے، زمین ساکن ہے، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے۔ اب میں حدیث کی بات پھر بھول گیا، 2 دفعہ میں آپ کو بتاتے 2 واقعے بتا رہا تھا، اور وہ سائنسدانوں کے لیے بتا رہا ہوں میں۔ یہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے بہت زیادہ، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نبی تھے۔ حضور نے عصر نماز پڑھ لی تھی اور مولا علی نے نہیں پڑھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اب ادب نبی یہ تھا کہ مولا علی نے حضور کو جگایا نہیں، یہ نہیں کہا حضور ہٹیے میں نماز پڑھ لوں، ادب کے خلاف تھا۔ لیکن اسی عرصے میں سورج ڈوب گیا اور سیدنا علی کی نماز جو ہے وہ رہ گئی۔ جب آنکھ کھلی سورج ڈوب گیا تھا، حضور نے پوچھا علی کیا ہوا؟ مولا نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے، یا رسول اللہ میری نماز اثر جو ہے وہ رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پر حضور کی دیکھیے، حضور کتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے کائناتی میکینزم کو کیسا جانتے ہیں۔ اگر جانتے نہ ہوتے معاذ اللہ حضور یہ کہتے اے علی مغرب کی نماز پہلے پڑھ لو اور بعد میں عصر کی قضا کر دینا، بس سمجھ آتی تو بھی غلط، ہم تو یہی کرتے ہیں نا۔ لیکن وہاں حضور نے یہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ انہیں بتانا تھا کہ I know
the control of this universe. I am controller of this. Allah Taala Taala has given authority to me. अब क्या किया उन्होंने? नबी के वसल्लम जमीन पर खड़े हुए ना, सूरज डूब गया सामने, मिसाल के सामने डूब गया। जब डूब गया, अगर जमीन गर्दिश कर रही होती, तो नबी के वसल्लम क्या करते कि जमीन को इशारा करते, जमीन यूं अंदर जाती डाउनवर्ड और सूरज नजर आ जाता। लेकिन हुजूर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हुजूर जमीन में खड़े हुए हैं। अब सूरज को इशारा किया उंगली से। उनकी उंगली जो है ये रिमोट कंट्रोल है हाथ में। इतना बड़ा सूरज जिसके साइज को मैं बता ही नहीं सकता, उसके डायमीटर को, उसके वेट को मैं नहीं बता सकता, वो इतना बड़ा ह्यूज मास हुजूर के उंगली के इशारे पर। हुजूर ने इशारा किया, वो ऊपर आ गया। जितना इशारा करते गए वैसे ऊपर आता गया सूरज। What does it mean? साइंस जानती है a thing is in motion. अगर कोई चीज मोशन में है तो आप वो टू एंड फ्रो कर सकते हैं, आप उसको आगे पीछे कर देंगे। अगर कोई चीज होगी, नहीं तो कैसे करेंगे आप? चलती कोई चीज चल रही है, उसको आप रिवर्स भी, जैसे गाड़ी चलती है रिवर्स भी कर लेते हैं आप उसको। तो अब वो जिस तरीके से रिवर्स किया हुजूर ने, मोशन वाली चीज को रिवर्स किया। जब नमाज पढ़ ली असर की मौला अली ने, हुजूर ने फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, फिर चला गया नीचे। What does it mean? इसके मायने ये हुए कि सूरज जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, मोशन में है, और जो चीज मोशन में होती है उसको आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं आसानी से, और हुजूर करके दिखा दिया। क्यों? कि कुरान ने कह दिया कि जितने भी सैयारे हैं जमीन के अलावा और इस पूरे आसमान के, ये सब हरकत में, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। तो जमीन कायनात का सेंटर है, ठीक है, कहकशां हम सब जानते हैं, बहुत सारी सब कुछ होगा। हमें जितना इल्म दिया कुरान ने, इससे ज्यादा क्या साइंस जानेगी? ये बता दें मुझे आप। क्या साइंसदान कुरान के इल्म से ज्यादा जान सकता है? जिस दिन कुरान ज्यादा जान लेगा, कुरान बेकार हो जाएगा माज़अल्लाह। ये मुसलमान सोचे इस बात को। जिस दिन साइंसदान को आप कहेंगे वो ज्यादा जानता है कुरान में नहीं है माज़अल्लाह, उस दिन साइंसदान कुरान पर भारी हो जाएगा माज़अल्लाह। ये मुमकिन नहीं है। तो कुरान करीम के अंदर सब कुछ बयान किया गया है, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। तो तमाम सैयारे, लेकिन जमीन के अलावा और इस आसमान जो चारों तरफ नजर आता है उसके अलावा हर चीज हरकत में है। तो ये सब चीजें हम मुसलमान जानते थे, लेकिन पिछले 200 साल से हमने हमारा रिवर्स गियर लगा है। और रिवर्स गियर यूं लगा है कि मगरबी तालीम जो शुरू हुई है पूरी दुनिया में, मुसलमानों के स्कूल मदारिस के अंदर आकर उन्होंने कुरान और हदीस से दूर कर दिया, और साइंस हमारे जहन में मुसल्लत हो गई है। हम साइंस को आखिर समझते हैं, और कुरान को हम समझते हैं कि माज़अल्लाह ये हमें कुछ नहीं दे सकता। तो ये बात नहीं है, बात यही है कि अब अहमद रजा जिसका नाम है।